दोस्तों 2018 के जनरल इलेक्शंस में कराची से कौमी असम्बली के हलके NA 246 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 5,37,000 थी। इस हलके में इलेक्शंस के रोज़ वोटर्स ने कुल 2 लाख से कुछ जायद वोट कास्ट किए। जीतने वाले PTI के उम्मीदवार अब्दुल शकूर शाद को 53,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर TLP के उम्मीदवार अहमद बख्श ने 42,500 के लगभग वोट्स हासिल किए। तीसरी पोजीशन पर आने वाले उम्मीदवार बिलावल भट्टो जरदारी थे, जिनको 39,500 के करीब वोट्स मिले, जबकि बाकी के वोट्स दूसरे उम्मीदवारों में तकसीम हो गए। दोस्तों, कास्ट किए गए तमाम वैलिड वोट्स में से यहाँ जीतने वाले उम्मीदवार ने 53,000 वोट्स हासिल किए, जबकि उसकी मुखालफत में पड़ने वाले वोट्स की तादाद तकरीबन 1,51,000 थी। यानी कुल कास्ट हुए वोट्स का 26% हासिल करने वाला उम्मीदवार पूरे हलके की नुमाइंदगी का हकदार ठहरा, जबकि 74% वोट्स हासिल करने वाले उम्मीदवारों को कुछ भी नहीं मिला। बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि उनके हासिल किए गए ये 74% वोट्स ज़ाया हो गए। इन उम्मीदवारों की और इनकी पार्टीज़ की सारी मेहनत ज़ाया हुई। हालांकि ये मेहनत और वोट्स तो उस उम्मीदवार की अपनी और उसकी पार्टी की मेहनत और कैंपेन से 3 गुना ज़्यादा थी, जो फाते रहा और कौमी असम्बली में पहुंच गया। दोस्तों, इन इंतखाबात में हद तो यह भी हुई कि एक जमात 22 लाख वोट हासिल कर कर कौमी असम्बली में कोई नशिस्त हासिल ना कर सकी, जबकि एक जमात सिर्फ 23,000 वोट लेकर ही कौमी असम्बली में पहुंच गई। दोस्तों, क्या ये इस इंतखाबी निज़ाम की बहुत बड़ी खामी नहीं? क्या इसका कोई मुतबादल निज़ाम भी मौजूद है जिसमें किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार के वोट्स ज़ाया होने के इम्कानात कम से कम हों? दोस्तों, ऐसा एक मुतबादिल निज़ाम मौजूद है और इस निज़ाम को मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम में किसी जमात के कुल हासिल किए गए वोट्स के तनासब से उसके लिए ऐवान में सीट्स मुख्तस की जाती हैं। इस निज़ाम के बारे में मज़ीद तफसील जानने से पहले हम गुज़िश्ता 2018 के जनरल इलेक्शंस का पार्टी वाइज जायज़ा भी ले लेते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे मुल्क में राइज इलेक्शन सिस्टम, जिसे मेजॉरिटी सिस्टम कहा जाता है, उसकी कुछ मज़ीद खामियाँ क्या हैं। 2018 के इलेक्शंस में PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई, जिसने चारों सूबों से नशिस्तें जीती। 1,68,00,000 से ज़ायद वोटर्स ने इस जमात पर अपने एतमाद का इजहार किया और 272 के ऐवान में PTI ने 116 सीटें जीत लीं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 1,29,00,000 वोट हासिल किए और इस जमात के हिस्से में 64 सीटें आईं। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 70 लाख से थोड़े कम वोट लेकर 43 नशिस्तें कौमी असम्बली में समेट लीं। मैथमेटिकली हम देखें तो PTI ने कुल कास्ट शुदा वोट्स का 32% अपने नाम किया और इसके बदले इसको जनरल नशिस्तों का तनासिब 43% मिल गया। नून लीग ने कुल पड़े हुए वोटों का 24% से कुछ जायद हासिल किया और इसे ऐवान में सीटें भी 24% ही मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13% वोट लेकर ऐवान की 16% जनरल सीटों की हकदार ठहरी। हैरान कुन बात यह रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1,40,000 वोटों के बदले एक नशिस्त कौमी असम्बली में मिली, जबकि नून लीग को एक नशिस्त हासिल करने के लिए 2 लाख से भी ज़ायद वोट हासिल करना पड़े। इसी तरह पीपल्स पार्टी को इन इलेक्शंस में 1,61,000 वोटों में एक कौमी असम्बली की नशिस्त पड़ी। इन इंतखाबात में MMA को एक सीट 2,14,000 वोट्स के बदले मिली, जबकि MQM को एक सीट 1,22,000 वोट्स के बदले पड़ी। ताहम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 22 लाख से भी ज़ायद वोट्स हासिल करने के बावजूद कौमी असम्बली की एक भी नशिस्त ना मिल सकी। हालांकि वोटों के तनासब के लिहाज से
ان کی بھی 12 سے 15 نشستیں تو بنتی تھیں۔ اس کے برعکس جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین بگٹی صرف 23,000 ووٹوں کے بدلے ہی قومی اسمبلی میں ایک نشست جیت گئے۔ یوں ایک جماعت کو 22 لاکھ ووٹ حاصل کرنے کے باوجود ایک بھی نشست نہ ملنا اور ایک جماعت کو صرف 23,000 ووٹ حاصل کر کے ایک سیٹ مل جانا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ عوامی حمایت ملنے کے باوجود کسی جماعت کی قومی اسمبلی میں نمائندگی نہ ہونا نہ صرف اس جماعت سے زیادتی ہے بلکہ ان لوگوں کی رائے کی توہین بھی ہے جنہوں نے اس جماعت کو ووٹ دیے، اور یہ بات جمہوریت کی روح کے بھی منافی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس مسئلے کا حل متناسب نمائندگی کا نظام ہی ہے، جس میں کسی جماعت کے ووٹس ضائع ہونے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ الیکشنز کا یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی ملک کے کسی ایوان میں نشستوں کی تعداد 200 ہے اور الیکشن میں کل کاسٹ کیے گئے ووٹس کی تعداد 1 کروڑ ہے۔ اب 1 کروڑ ووٹس کو ہم 200 پر تقسیم کرتے ہیں۔ تقسیم کے بعد حاصل کرنے والا نمبر آیا 50,000، یعنی یہ وہ نمبر ہے جتنے ووٹس حاصل کر کے کسی بھی جماعت کو قومی اسمبلی یا اس ملک کی جو بھی اسمبلی ہے اس میں ایک سیٹ الاٹ ہوگی۔ اب فرض کریں اس الیکشن میں کسی ملک کی 3 بڑی جماعتیں اے، بی، سی اور کچھ چھوٹی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔ پارٹی اے کے حاصل کردہ ووٹس کی تعداد 50 لاکھ، بی کی 30 لاکھ اور سی کی 15 لاکھ ہے، جبکہ دیگر چھوٹی جماعتوں نے باقی کے 5 لاکھ ووٹس حاصل کر لیے۔ دوستو اب ان جماعتوں کے حاصل کردہ ووٹس کو 50,000 پر تقسیم کیا جائے گا، اور تقسیم کے بعد پارٹی اے کو 100، پارٹی بی کو 60 اور سی کو 30 سیٹیں، جبکہ باقی 10 سیٹیں دیگر چھوٹی جماعتوں کے درمیان ان کے حاصل کردہ ووٹس کے حساب سے تقسیم ہو جائیں گی۔ اس طرح تمام جماعتیں اپنے حاصل کردہ ووٹس کے مطابق نمائندگی حاصل کر لیں گی۔ دوستو ہم نے متناسب نمائندگی کا ایک بیسک آئیڈیا اور فارمولا آپ سے شیئر کیا ہے۔ جن ممالک میں یہ نظام رائج ہے ان میں اس میں معمولی سی تبدیلی سے سسٹم میں تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہمیشہ ایسا بھی تو نہیں ہوتا کہ کسی جماعت کے حاصل کردہ ووٹس ایک سیٹ کے لیے درکار نمبر پر پورے کے پورے تقسیم ہو جائیں۔ اکثر اوقات سیاسی جماعتوں کے ووٹس ایک سیٹ سے تھوڑے سے زیادہ یا تھوڑے سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں پارٹیز آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا بھی طے کر سکتی ہیں۔ یعنی ہماری مثال کے مطابق ضروری تو نہیں کہ کوئی بھی پارٹی اتنے ہی ووٹ حاصل کرے جو 50,000 پر ایگزیکٹ تقسیم ہو رہے ہوں، اس سے کم یا زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اسرائیل کی مثال لیں تو یہاں ایک سیٹ سیکیور کرنے کی خاطر کسی بھی جماعت کے لیے پورے ملک سے کل کاسٹ کیے گئے ووٹس کا کم از کم 3.25% حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں وہ جماعتیں جنہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ انفرادی طور پر اتنے ووٹ بھی حاصل نہیں کر پائیں گی، تو وہ کسی دوسری چھوٹی یا بڑی جماعت سے الیکشن سے پہلے ہی اتحاد کر سکتی ہیں۔ اس اتحاد کو ایک جماعت ہی تصور کیا جاتا ہے۔ جرمنی میں متناسب نمائندگی کا سسٹم تھوڑے سے فرق سے رائج ہے۔ جرمن پارلیمنٹ کی کل 598 نشستیں ہیں جن کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ووٹر ایک ہی ایوان کے لیے 2 ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ پہلے ووٹ کے ذریعے وہ اپنے حلقے سے یعنی اپنی جیوگرافک لوکیشن سے کوئی نمائندہ چنتا ہے، جبکہ دوسرے ووٹ کے ذریعے وہ پارٹی لسٹ کے مطابق پورے ملک سے حاصل کیے گئے ووٹس کے تناسب سے اسمبلی رکن کا انتخاب کرتا ہے۔ دوستو پرپورشنیٹ سسٹم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جماعت کے کچھ ووٹ ضائع ہو جائیں، لیکن یہ تعداد میجورٹی سسٹم کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے۔ اس نظام کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ کسی بھی حلقے سے کسی بھی جماعت کا حاصل کیا ہوا کوئی بھی ووٹ ضائع ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس جماعت کے حاصل کیے گئے ٹوٹل ووٹس میں جمع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایک ایک ووٹ بھی بہت قیمتی ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ میجورٹی سسٹم آف الیکشنز میں جیسا کہ ہم نے جانا کہ دوسرے نمبر سے تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر پر آنے والی ساری پارٹیز کے سارے ووٹس ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اکثریتی نمائندگی کے نظام یا فرسٹ پاس دی پوسٹ یعنی FPTP سسٹم پاکستان، بھارت، امریکہ اور برطانیہ جیسے بڑے ممالک میں رائج ہے۔ اس نظام میں جو امیدوار میجورٹی ووٹس حاصل کر لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اس سسٹم میں نہ صرف سیاسی جماعتیں اپنے امیدوار نامزد کر سکتی ہیں بلکہ آزاد امیدوار بھی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔
یہ امیدوار چاہیں تو کامیابی کے بعد آزاد رہیں یا کسی پارٹی کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس نظام کی خامیوں میں ماہرین لوٹا کریسی، فلور کراسنگ، بلیک میلنگ اور ووٹ ٹریڈنگ وغیرہ بتاتے ہیں۔ دوسری جانب متناسب نمائندگی کا نظام ہے۔ اس نظام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ووٹرز کی ترجیحات کی درست عکاسی ہوتی ہے۔ یہ نظام مغربی جمہوریتوں کا سب سے پاپولر نظام ہے۔ مغرب میں اس کو حقیقی جمہوری نظام بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نظام دنیا کے تقریباً 85 ممالک میں رائج ہے، جن میں انڈونیشیا، ترکی، بیلجیم، پرتگال، جرمنی اور برازیل جیسے ممالک شامل ہیں۔ اس نظام کی خوبیوں میں پہلی خوبی یہ ہے کہ اس میں امیدوار نہیں بلکہ سیاسی جماعتیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں ووٹ امیدوار کا نہیں بلکہ اس کی جماعت اور اس کے نظریے کا ہوتا ہے، جس سے لوٹا کریسی، فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ جیسی قباحتیں نسبتاً کم جنم لیتی ہیں۔ پھر جب نشست پارٹی کی امانت ہوگی تو کسی کے مرنے، استعفیٰ دینے یا نااہل ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا اور لسٹ کے مطابق اسی جماعت کا اس سے دوسرے نمبر والا رکن پارلیمان کا ممبر بن جائے گا۔ دوسری جانب ایک امیدوار کئی نشستوں پر الیکشن بھی نہیں لڑ سکے گا۔ یوں ضمنی انتخابات پر ہونے والے اخراجات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس نظام میں چھوٹی جماعتیں بھی اپنے ووٹوں کے مطابق ایوان میں نمائندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی ایک جماعت اسلامی الیکشنز میں مختلف حلقوں سے تھوڑے ووٹ تو لے لیتی ہے، لیکن اسے ووٹس کے مطابق نمائندگی نہیں مل پاتی۔ اگر متناسب نمائندگی کا نظام ہو تو اس جماعت کو اور اس جیسی مزید دوسری چھوٹی جماعتوں کو اپنے مختلف حلقوں سے حاصل کیے گئے تھوڑے ووٹس جمع کر کے کچھ نہ کچھ نمائندگی تو ایوان میں مل ہی سکتی ہے۔ ماہرین متناسب نمائندگی کے نظام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے تحت بننے والی حکومتیں نسبتاً زیادہ مؤثر اور مضبوط ہوتی ہیں۔ اس سسٹم کی ایک خوبی یہ بھی قرار دی جاتی ہے کہ اس میں ٹرن آؤٹ یعنی ووٹ ڈالنے کی شرح بھی دوسرے نظام یعنی اکثریتی ووٹنگ سسٹم سے زیادہ ہوتی ہے۔ متناسب نظام کی خامیوں میں سب سے بڑی خامی ماہرین یہ گنواتے ہیں کہ اس کے تحت عام طور پر مخلوط حکومتیں بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ مخلوط حکومتیں ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں زیادہ مضبوط نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مخلوط حکومتوں کے قیام کے لیے بعض اوقات دائیں یا بائیں بازو کی کوئی انتہا پسند یا ایسی جماعتوں کو بھی حکومت میں شامل کیا جاتا ہے جن کے نظریے بالکل مختلف ہوتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کسی ملک کے آئین اور بنیادی قوانین کے بھی خلاف ہوں، لیکن ان کو حکومت میں شامل کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ متناسب نمائندگی کے نظام میں چونکہ مخلوط حکومت بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس کا اثر احتساب کے عمل پر بھی پڑتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ حکومت میں شامل پارٹیز اور افراد کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ متناسب نمائندگی کے سسٹم کا ایک اور نقص جو ماہرین بتاتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پہ منتخب نمائندگوں کا اپنے حلقے سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی مخصوص حلقے یا جیوگرافیکل لوکیشن سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں نہیں آتے، بلکہ وہ پارٹی کے نامزد کردہ ہوتے ہیں اور لسٹ میں اپنی پارٹی کے ووٹوں کی مناسبت سے ہی وہ کامیاب قرار پاتے ہیں۔ یوں امیدواروں کا عام طور پر اپنے حلقہ جات سے تعلق نسبتاً کمزور ہوتا ہے۔ اس خامی کا حل جرمنی نے تو کم از کم نکال رکھا ہے، جہاں پر ووٹر ایک ووٹ حلقے کے امیدوار کو دیتا ہے اور دوسرا ووٹ کسی بھی پارٹی کے حوالے کر دیتا ہے جو پارٹی کے مجموعی ووٹس میں شامل ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی پارٹی اپنی لسٹ کے حساب سے کسی بھی امیدوار کو اسمبلی میں بھیج سکتی ہے۔ اس نظام کی خامی ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں پارٹی یا پارٹی کا سربراہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کا رویہ آمرانہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نشستوں کی تقسیم اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ متناسب نمائندگی کا نظام انتخاب دنیا کے تقریباً 85 ممالک میں رائج ہے۔ اسے سب سے زیادہ یورپ میں پسند کیا جاتا ہے، جہاں 34 ممالک میں یہ رائج ہے۔ جن بڑے اور اہم ممالک نے اس کو اپنایا ہوا ہے ان میں آسٹریا، ڈنمارک، ناروے، نیدرلینڈ، فن لینڈ، یونان، اسپین، بیلجیم، پرتگال، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں۔ اس کے برعکس برطانیہ نے ابھی تک اکثریتی نمائندگی والا نظام ہی اپنا رکھا ہے۔ دوستو، جنوبی امریکہ کے بڑے بڑے ممالک جیسا کہ برازیل، ارجنٹائن، چلی، پیراگوئے، پیرو اور یوراگوئے نے بھی متناسب نمائندگی کا نظام ہی اپنا رکھا ہے۔
اس کے علاوہ براعظم افریقہ کے 15 ممالک میں یہ نظام رائج ہے۔ کم از کم براعظم افریقہ کی حد تک تو یہ نظام ناکام ہی نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں نہ تو اس نظام میں انتخاب کی وجہ سے غربت کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے، نہ ہی کرپشن پر کوئی اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن براعظم افریقہ میں تو خیر میجورٹی سسٹم والے انتخابات والے ممالک میں بھی حال اس سے زیادہ مختلف نہیں۔ اس کے علاوہ براعظم آسٹریلیا کے 3، شمالی امریکہ کے 5 اور ایشیا کے 11 اہم ممالک میں متناسب نمائندگی کے نظام کے تحت ہی الیکشن ہوتے ہیں۔ ان ممالک میں ترکی، قازقستان اور انڈونیشیا جیسے بڑے ممالک بھی شامل ہیں۔ دوستو، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ کیا کوئی تیسرا نظام بھی ہے جو ان دونوں نظاموں سے مختلف ہو؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، انتخابات کا ایک تیسرا نظام ہے جسے سیمی پرپورشنیٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے، جو متناسب نمائندگی اور اکثریتی سسٹم کے مختلف پہلوؤں کو یکجا کر کے بنایا گیا ہے۔ اٹلی، ہنگری، جاپان، تھائی لینڈ میں ایوان کے نمائندوں کا انتخاب اسی سسٹم کے تحت کیا جاتا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ سیاسی ماہرین کی رائے ہے کہ اکثریتی پارٹی نظام نے پاکستان میں پریشر گروپس، لوٹا کریسی، بلیک میلنگ اور ہارس ٹریڈنگ کو بڑھاوا دیا ہے۔ معاشرتی اقدار کی عدم موجودگی میں یہ نظام سیاسی استحکام کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کون سا نظام انتخاب بہتر ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔